बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मुमताज़ मुफ्ती की किताब अलीपुर के अली के 27वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। इस वक्त हम इस किताब के जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसका नाम है सफ़ीना और नूर। आइए शुरू करते हैं। बेगाने दोस्त। एक रोज़ आसिफ भागा भागा अली के पास आया। उसका रंग जर्द हो रहा था। अली, वो बोला, वो सफ़ीना फिर यहाँ आ रही है। अगर वो आ गई तो फिर मैं क्या करूँगा। चलो हम अमृतसर से भाग चलें अली। लेकिन जाएं कहाँ? अली ने पूछा। कहीं भी, उसने आह भर कर कहा। नहीं आसिफ, अली ने संजीदगी से जवाब दिया। अगर वहाँ भी लड़कियों ने तुम्हें सलाम करने शुरू कर दिए तो आसिफ सोचने लगा। तो मैं क्या करूँगा? उसने बेबसी से हाथ चलाया। तुम उनकी शिकायत करना छोड़ दो, अली ने सोचकर कहा। शिकायतों की वजह से वो चिढ़ जाती हैं, ज़िद पैदा होती है। तुम खुद उन्हें सलाम करना शुरू कर दो ताकि वो खुद तुम्हारी शिकायतें करें। मेरी शिकायतें? आसिफ घबरा कर बोला। नहीं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम उन्हें सलाम करना शुरू कर दोगे तो उनका बर्ताव महबूब कैसा हो जाएगा, अली ने कहा, और वह तुमसे दूर भागने लगेंगी। उन्हें दूर भगाने की यही एक तरकीब है। अच्छा, आसिफ ने ताली बजाई। क्या ये चलेगी? फिर तो बहुत अच्छा है। आसिफ समझ रहा था कि अली से मशवरा दे रहा है, हालांकि दर हकीकत मशवरे के पर्दे में वो अपनी मुश्किल बयान कर रहा था। वो महसूस कर रहा था कि कोई लड़की ऐसी न थी जो सुबह सवेरे उठकर उसे सलाम करती हो। कोई भी तो ना थी जो उसके लिए बेकरार हो, बल्कि करीब आकर भी वो गठरी की तरह सिमट जाती थी और कोशिश के बावजूद भी खुल ना सकती थी। लेकिन आसिफ, अली ने कहा, ऐसा क्यों होता है? अगर तुम उनकी तलाश में सरगर्दा हो जाओ तो वो दूर भागती हैं, और अगर तुम उनसे दूर भागो तो वो तुम्हारा पीछा करती हैं। हाँ, आसिफ गुनगुनाया, मगर मैं इनकी तलाश में कैसे खो जाऊं? इसके बरक्स अली सोच रहा था कि वो उन्हें अपनी तलाश में कैसे सरगर्दा करे, किस तरह उन्हें तलाश करके मायल करे। वो दोनों बेहतरीन दोस्त थे, लेकिन एक दूसरे से इस कदर करीब होने के बावजूद एक दूसरे से किस कदर दूर थे, किस कदर बेगाना। इनकी मुश्किलात एक दूसरे से किस कदर मुख्तलिफ और मुतज़ाद थीं। अच्छा, आसिफ ने कहा, तो मुझे बताओ कि मैं किस तरह इन पर ज़ाहिर करूं कि मैं इनका मुतलाशी हूं। तुम सुबह उठकर उनको सलाम करना शुरू कर दो, अली ने सोचते हुए कहा, और कभी कभी दोपहर या शाम को कोशिश करके कोठे या खिड़की से इसे देख लिया करो। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा, आसिफ बोला, और अली ने दिल में सोचा, अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि किसी को अपने लिए सरगर्दा करूँ, माइले जुस्तजू करूँ। वो कूचा। अली अब महसूस करने लगा था जैसे वो समुंदर में बहता हुआ तिनका हो। ख़ुसूसन जब वो उस कूचे में जाता तो ये एहसास इसकी रगों पे में बस जाता। वहाँ पहुंचकर वो महसूस करने लगता जैसे ज़िंदगी एक गर्दाब हो, जिसमें अफराद की छोटी छोटी कंदीलें अपनी अपनी धुन में सुलग रही हों और गर्दाब के बहाव के साथ साथ दीवाना वार घूम रही हों। जब कभी शाम के वक्त अली आगा से मिलने इनके यहाँ जाता तो आगा अली को लेकर देवड़ी के बाहर खड़े हो जाते ताकि कटरे में चलते फिरते लोगों का तमाशा कर सकें। कटरे में लोग पान खाते, सिगरेट के कश लेते और निगाहों की उंगलियों से चौबारों में बैठी हुई रकासाओं को छेड़ते, इशारे करते। तमाशबीन टांगों पर बैठकर चौबारों की तरफ गर्म निगाहें डालते हुए गुजर जाते। मज़दूरों के गिरोह कूचे में टहलते, ताजिर निगाहें झुकाए कदम उठाते हुए निकल जाते। शौकीन मजाज दुकानदारों की निगाहें गाहकों और कासों के दरमियान यूँ घूमती जैसे घड़ी का पेंडुलम चलता है। हर चंद घंटों के बाद कटरे में कोई ऐसा शख्स भी आ निकलता जिसे देखकर लोगों की निगाहें चौबारों से हटकर उसकी तरफ मुनत्तफ हो जाती। बाज़ार में एक मध्यम सी सरगोशी उभरती। कौन है? हाय, ये है वो। याराना है इससे क्या? और वो सरगोशी बर्फ़ की गेंद की तरह लड़के जाती, हालांकि सारा कटरा इसकी लपेट में आ जाता। रकासाएँ भी अपने बेनियाज़ाना अंदाज़ को छोड़कर बच्चों की तरह बाज़ार की तरफ देखने लगती, और चंद साथ के लिए उन्हें याद न रहता कि वो देखने के लिए नहीं बल्कि अपना आप दिखाने के लिए वहाँ बैठी हैं। उस वक्त रकासाओं में नसाइयत की झलक नमूदार हो जाती।
اور محسوس ہونے لگتا کہ وہ گڑیاں نہیں بلکہ جیتی جاگتی عورتیں ہیں۔ لکھنؤ، الہ آباد یا مدراس کا کوئی مشہور سا زندہ آ جاتا یا کوئی پیر انوکھا لباس پہنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کٹرے میں داخل ہوتا۔ وہاں مشہور ڈاکو اور لٹیرے آیا کرتے تھے، کروڑ پتی اور گویے تو اکثر آتے، لیکن کٹرے میں سب سے زیادہ دھوم انسپکٹر رؤف کی تھی۔ انسپکٹر رؤف، اگر انسپکٹر رؤف آ جاتا تو وہ فوراً بازار پر سناٹا چھا جاتا۔ پنواڑی سہم کر پیچھے ہٹ جاتے، دکاندار چوباروں کی طرف دیکھنا موقوف کر دیتے، راہگیر نگاہیں جھکا لیتے۔ ادھر چوباروں میں سرخی بھرے چہرے زرد پڑتے، نگاہوں میں شوخی کی جگہ گھبراہٹ دوڑ جاتی۔ رقاصائیں یوں چپ چاپ گردن جھکائے بیٹھ جاتیں جیسے طبیعت ناساز ہو۔ اس زمانے میں کٹرے پر رؤف کی حکومت تھی، وہ کٹرا اس کی ریاست تھی۔ جب شام کے وقت وردی پر سیٹی پیٹی لگائے، سر پر ترے دار پگڑی باندھے، اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ وہ کٹرے میں نکلتا تو ایک سرگوشی ابھرتی اور تیزی سے یہاں سے وہاں تک دوڑ جاتی اور اپنے عقب میں بھیانک خاموشی چھوڑ جاتی۔ پنواڑی چوباروں کی طرف تاڑنے کا شغل چھوڑ کر شدت سے پان بنانے میں مصروف ہو جاتے، دکان پر کھڑے شوقین نظریں لڑانے کا خیال موقوف کر دیتے، جنرل مرچنٹس کے سیلز مین حساب کتاب کا رجسٹر کھول کر مصروف ہو جاتے۔ انسپکٹر رؤف کی آمد کی خبر سن کر چوباروں میں سازندوں کے ہاتھ لرز کر ممنوع سروں پر جا پڑتے، دکھ بھری سروں پر قیام لمبے ہو جاتے۔ سارنگیاں ناچنا چھوڑ کر رونا شروع کر دیتی اور مسکراتی ہوئی رقاصائیں گھبرا کر گانا چھوڑ دیتی اور کھوئے ہوئے انداز میں پان لگانے بیٹھ جاتی۔ انسپکٹر رؤف تمہید کے طور پر کٹرے کے 2-3 چکر لگاتے، پھر کسی چوبارے کے دروازے پر اپنے سپاہی کو متعین کر دیتے اور خود سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا پہنچتے۔ ان کے سیڑھیاں چڑھتے ہی وہ طلسم گویا ٹوٹ جاتا۔ اس وقت کوئی پنواڑی نعرہ لگاتا، علی! اس کا وہ نعرہ کن بن کر کٹرے میں گونجتا اور کٹرے میں رکی ہوئی زندگی پھر سے حرکت میں آ جاتی۔ تماش بینوں کی نگاہیں بے باکی سے کھڑکیوں پر منڈلانا شروع کر دیتی۔ پنواڑیوں کی دکانوں پر کھڑے شرفا پھر سے رقاصاؤں کو تاڑنے لگتے۔ رقاصاؤں کے ہونٹوں پر ایک بار پھر تبسم لہراتا اور ان کے دل سے بوجھ اتر جاتا۔ البتہ جس چوبارے پر انسپکٹر رؤف چڑھ جاتے تھے، وہاں لوگوں کی حالت بد سے بدتر ہو جاتی۔ محفل برخاست ہو جاتی، سیٹھ اور تاجر چپکے سے نیچے اتر آتے، میراثی ہاتھ دھر کر بیٹھ جاتے۔ پھر اگر رؤف کے حکم کے مطابق وہاں راگ رنگ ہوتا بھی تو سارنگیاں گانے کے بجائے بین کر تیں طبلہ سر پیٹتا۔ پھر کچھ دیر بعد چوبارے سے انسپکٹر رؤف کے دھاڑنے کی آوازیں آتیں جو سارے کٹرے میں گونجتیں۔ وہ نشے میں چیختا چلاتا، دھمکیاں دیتا، غلیظ گالیاں دیتا اور پھر ایسے لگتا جیسے چوبارے میں دنگا فساد ہو رہا ہو۔ وہ بالآخر بتیاں بجھ جاتیں اور سکوت چھا جاتا اور کٹرے والے محسوس کرتے جیسے اس گہری خاموشی سے کراہوں کی آواز آ رہی ہو۔ انسپکٹر رؤف کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت جو کٹرے پر اثر انداز ہوتی تھی، پیر سبز پوش کی تھی۔ جب بھی وہ کٹرے میں داخل ہوتے تو ایک تعجب اور خاموشی بھری سرگوشی بلند ہوتی۔ پنواڑی پان لگانا چھوڑ دیتے، تماش بینوں کی نگاہیں چوباروں سے ہٹ کر پیر صاحب کے چہرے اور لباس پر مرکوز ہو جاتی۔ سیلز مین دکان کے اندرونی حصے سے دوڑ کر باہر آ کھڑے ہوتے، رقاصائیں جنگلوں پر کھڑی ہو کر نیچے دیکھنے لگ جاتی۔ پیر صاحب کے سبز ریشمی پیراہن پر ان کی لمبی سیاہ زلفیں لٹکتی، ان کے سر پر ریشمی سبز رومال عربی انداز سے بندھا ہوتا اور ان کا حسین نسائی چہرہ چمکتا اور رسیلی سیاہ آنکھیں جھکی رہتی۔ ان کے خد و خال ستواں تھے، ان کی آنکھیں دیکھنے والی نہیں بلکہ دکھنے والی تھیں اور انہیں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی حسین عورت جوگی لباس پہنے چوبارے سے اتر کر تفریحاً کٹرے کے بازار میں گھوم کر اپنی نمائش کر رہی ہو۔ آنچل اور گٹھریاں اس کوچے کو دیکھ کر نہ جانے علی کو کیا ہو جاتا، اس کے جسم پر چونٹیاں رینگنے لگتیں اور پھر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی اور اس کا جی چاہتا کہ وہ وہیں کھڑا دیکھتا رہے۔ اب اس کے لیے آغا کے ملاقاتی کمرے میں بیٹھنا ناممکن ہو چکا تھا۔ جب بھی وہ وہاں بیٹھتا تو اسے محسوس ہوتا کہ کوئی اس پر ہنس رہا ہے، اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ایک رنگین آنچل لہراتا دکھائی دیتا اور پھر بہت سے کپڑے لپٹ کر گٹھری کی شکل اختیار کر لیتے اور وہ گٹھری لڑکتی اور کوئی ہنستا جیسے مذاق اڑاتا۔ علی گھبرا کر اٹھتا اور زینے کی طرف بھاگتا۔ زینے میں کھڑی نیم کے ہونٹوں پر پراسرار تبسم ہوتا، آگے آگے، اور وہ آنکھیں مٹکا کر کہتی۔ علی کو اس کی آواز میں بلا کا طنز محسوس ہوتا۔
پھر وہ باہر نکل جاتا اور بازار کے کسی کونے میں کھڑا ہو کر لوگوں کی طرف دیکھنے میں کھو جاتا۔ کالج میں جب آصف مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ایلی تسلیم، تو ایک ریشمی گٹھری دھم سے ان کے درمیان آ گرتی اور اس کا راز کھول دیتی۔ وہ محسوس کرتا کہ آصف اس کے راز سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایلی ایک ریشمی گٹھری کھولنے کی ہمت بھی نہیں رکھتا۔ پھر شام کو وہ دونوں آموں کی کوٹھی کے قریب نہر کے کنارے نور سے ملتے اور نور کسی پیڑ کے نیچے بیٹھ کر گاتا اور شبھ لگن سے باہر آ جاتی۔ لیکن سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ نور کے لیے شہر سے اتنی دور چل کر آموں کی کوٹھی تک پہنچنا مشکل تھا اور نور کو اس کے گھر سے بلانا ممکن نہ تھا، کیونکہ نور محلے کے لڑکوں سے اس قدر خوفزدہ تھا کہ اسے یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی جا کر گھر سے اسے بلائے۔ نور سے ایک جگہ مقرر کر لی جاتی اور ایلی مقررہ وقت پر وہاں جا کر نور کو اپنے بائسیکل پر بٹھا کر بورڈنگ میں لے آتا۔ ایلی کو یہ احساس نہ تھا کہ نور کو یوں بائسیکل پر لانا خطرے سے خالی نہیں۔ اسے معلوم نہ تھا کہ کسی لڑکے سے دوستی کی وجہ سے عداوت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک روز جب ایلی سفید چوک میں کھڑا نور کا انتظار کر رہا تھا تو ایک پہلوان قسم کا شخص آ گیا اور بڑی بے تکلفی سے بولا، دیکھ بابو، تو نور کا پیچھا کرنا چھوڑ دے ورنہ خون بہہ جائے گا اور تیری کھلڑی ادھر جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے غصے میں نل پر ایک گھونسا مارا۔ پانی کا ایک فوارہ چھوٹا اور ایلی کے کپڑے بھیگ گئے۔ اس روز ایلی اور آصف تن تنہا نہر کے کنارے خاموش بیٹھے رہے، حتیٰ کہ سورج کی سرخ دھاریاں دھندلی پڑ گئیں اور دور شہر کی بتیاں روشن ہو کر ناچنے لگیں، مگر شبھ لگن سے باہر نہ آئی۔ دیر تک وہ دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ پھر ایلی نے کہا، آصف، میرا یہاں جی نہیں لگتا۔ اچھا؟ آصف نے مسکرا کر پوچھا، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر میں علی پور سے ہوں کیا؟ ایلی نے کہا، پتہ نہیں، ایلی بولا، شاید۔ اچھا، آصف نے آہ بھری، لیکن میں کہاں جاؤں؟ کیوں؟ تم تو یہاں خوش ہو۔ ہاں خوش ہوں، بڑا خوش ہوں، لیکن… آصف نے آہ بھری، لیکن کیا؟ ایلی نے کہا، معلوم نہیں۔ آصف نے سر جھکا لیا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اب یہ شہر ویران ہو گیا ہے، جیسے کچھ باقی نہیں رہا، جیسے کچھ کھو گیا ہے۔ اب تو وہ یہاں نہیں، اب تو تمہیں کوئی تنگ نہیں کرتی؟ ایلی نے تنزن کہا۔ ہاں، آصف نے آہ بھری، اب مجھے کوئی تنگ نہیں کرتی۔ پھر بھی تم اداس ہو، عجیب بات ہے، ایلی بولا۔ ہاں، آصف نے اس بات میں سر ہلایا، عجیب بات ہے۔ اچھا تم ہو آؤ علی پور سے؟ اس نے آہ بھری، کاش کہ میرا بھی کوئی علی پور ہوتا۔ اس روز وہ دونوں دیر تک اندھیرے میں نہر کے کنارے بیٹھے رہے، حتیٰ کہ اللہ داد لکڑی اٹھائے ان کی تلاش میں آ پہنچا۔ ارے یہاں بیٹھے ہو تم دونوں؟ میں چلایا اور میں سمجھا شاید نہر میں ڈوب گئے جو ابھی تک آئے نہیں۔ ہاں، وہ انہیں خاموش دے کر چلایا۔ کیا کر رہے ہو میاں؟ یہ چپ چاپ بیٹھنے سے مطلب؟ چلو ایلی چلو۔ رات کے وقت لیٹے ہوئے ایلی نے شدت سے محسوس کیا جیسے شبھ لگن گزر گئی ہو اور بہار کے بعد چاروں طرف خزاں کی ویرانی چھا گئی ہو۔ چاروں طرف ایک لٹی ہوئی دنیا تھی۔ دور ندی کا دھارا اداس آواز میں گنگنا رہا تھا، لہریں ہچکیاں لے رہی تھیں، درخت شائیں شائیں کر رہے تھے، رسوئی میں رامو بھدی آواز میں کچھ گنگنا رہا تھا اور چاروں طرف گھپ اندھیرا لہریں مار رہا تھا۔ اس کا خیال نیم کی طرف منطف ہو گیا۔ ایک گٹھری سی لپٹ گئی، ایک کہکہا بلند ہوا اور زرد و اداس چہرے ستونوں کی اوٹ سے نکل کر جھانکنے لگے۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں تمسخر سے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ گھبرا کر اس نے باورچی خانے کے نل کو گھورنا شروع کر دیا۔ کتنا غلیظ نل ہے، اس نے جھرجھری لی۔ نہ جانے رامو کہاں ہے، کس کام میں لگا ہے، شاید برتن صاف کر رہا ہو، شاید رسوئی میں بیٹھا ہو۔ اس کی نگاہ پھر نل پر رک گئی۔ اگر اس کے گرد اینٹوں کا چبوترا بنا دیا جائے تو اس کی نگاہ میں نل کے گرد ایک صاف ستھرا چبوترا بن گیا۔ اور بابو، ایک بدماش اس کی طرف لپکا، کھلڑی اتر جائے گی تیری۔ ہاں۔ ایلی نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ نل سے چھینٹے اڑ رہے ہیں اور وہ شرابور ہو چکا ہے۔ رینگتی دیواریں۔ اگلے روز ایلی گاڑی میں علی پور جا رہا تھا۔ بخار کی وجہ سے اس کی کنپٹیاں تھرک رہی تھیں، دل میں دھونکی بج رہی تھی۔ گاڑی ہرے بھرے کھیتوں میں جا رہی تھی، یہاں وہاں سبز گٹھریاں بندھی بڑی تھیں۔ ایک گٹھری قریب آتی، دفعتاً اس میں سے دو ہنا ملیدہ ہاتھ ایلی کی طرف لپکتے اور پھر شمیم کی ہنسی کی آواز سنائی دیتی، ہی ہی ہی۔ علی احمد کہا مارتے، کشمیر کے سیبوں پر پلی ہے، ہاں۔ دوسری گٹھری کے پٹ کھل جاتے، بھووں کے عین درمیان ایک تارا چمکتا جیسے وہ روشن بندی ہو، پھر سیاہ جھیلوں میں دو دیے روشن ہو جاتے۔ رے رے رے، ارجمن چھاتی پیٹتا، جب سے اس پنڈورا کی گٹھری کے پٹ کھلے ہیں ایک قیامت ٹوٹ پڑی ہے محلے پر۔
लुढ़कती हुई एक और गठरी करीब आ जाती और खुलने के बजाय मज़ीद लिपटे जाती। पट और भी बंद हो जाते। फिर चारों तरफ से हसीन चेहरे झांकते। एक कहकहा उभरता, बेचारा बेचारा। एली चौंक जाता, वो अपने आप को झंझोड़ता, लेकिन गुज़िश्ता खिफ्त का एहसास इसके दिल पर मुसल्लत हो जाता। फिर सब्ज़ गठरी करीब आकर कहती, उसे भूल जाओ एली, भूल जाओ, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। घबरा कर वो लाहौल पढ़ने लगता। ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है। फिर शरीफ इसकी तरफ देखकर मुस्कुराता, तुम इम्तिहान में पास हो गए हो एली, तुम में जुर्रत है, जाज़बियत है। हाँ हाँ, शहजाद कहती। अब तो एली से डर आने लगा है और वो घबरा कर पीछे हटती और दफतन एली देखता कि वो उस पर झुक गई है और सियाह झीलों पर कमल से दिए रोशन हो गए हैं। जब वो मोहल्ले में पहुंचा तो शाम पड़ चुकी थी। बड़ी देवड़ी बनान पड़ी थी। चौगान में कोई ना था। चुपके से वो घर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। घर पर खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ दादी अम्मा के कमरे में मिट्टी का दिया जल रहा था। वो चुपके से दरवाजे में जा खड़ा हुआ। दादी अम्मा का तख्त जहाँ वो नमाज पढ़ा करती थी खाली पड़ा था। दादी अम्मा चारपाई पर बेहिस्स हरकत पड़ी थी और सैयदा इसके ऊपर झुकी हुई थी। हमीदा और रशीदा चुपचाप एक कोने में सहमी हुई बैठी थीं। देर तक वो चुपचाप खड़ा रहा। फिर इसने आहिस्ता से आवाज़ दी, दादी अम्मा। सैयदा ने मुड़कर इसकी तरफ देखा और फिर होंठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। दादी अम्मा में हरकत पैदा हुई। उसने नहीफ व नज़दार आवाज़ में कहा, एली है? अच्छा अच्छा। और फिर खामोश हो गई। उस पर एली सैयदा से चिमट गया। तुम इस तरह से क्यों बैठी हो? दादी अम्मा को क्या है? वो लेटी हुई क्यों है? बोलती क्यों नहीं? बोलो बोलो, तुम सब खामोश क्यों हो? सैयदा ने एली के मुंह पर हाथ रख दिया और इशारे से बोली, चल इस कमरे में, यहाँ नहीं। जब वो उस कमरे में पहुंचता तो वहाँ माँ को देखकर और भी घबरा गया। एली आया है? हाजरा चिल्लाई। कब आया तू? दादी अम्मा को क्या हुआ है? एली ने पूछा। उसकी हालत अच्छी नहीं, बीमार है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। तू जा उधर फरद की तरफ, उधर सो जाके, यहाँ हम जो हैं। लेकिन मुझे दादी अम्मा, उसे अपना होश नहीं, बहुत तकलीफ़ में है। जा शाबाश। हाजरा ने मिन्नत की। सैयदा, वो उसके दाखिल होने पर चिल्ला कर बोला। जवाब में सैयदा ने होंठों पर उंगली रखकर इशारा किया। शोर ना मचा, होश आता है तो वो मछली की तरह तड़पती है। 3 दिन हो चुके हैं, बड़े अजाब में मुब्तला है। अल्लाह उसकी मुश्किल आसान करे। सैयदा ने आंसू पूंछते हुए कहा। आओ एली, हाजरा बोली, आओ उधर चलें। और वो दोनों चुपचाप फरद के घर की तरफ चल पड़े। तेरी दादी की हालत अच्छी नहीं, क्या मालूम कब आंखें बंद कर दे, हाजरा ने कहा। लेकिन एली ने पूछा, क्या बीमारी है? बीमारी? अब मैं इसका क्या जवाब दूँ? हाजरा मुस्कुराई। उम्र का तकाजा है, आखिर ने एक ना एक दिन जाना ही है सबको। एली खामोश हो गया। वो जानता था कि दादी अम्मा बहुत ज़ईफ़ है, लेकिन उसके मरने के मुतल्लिक इसे कभी ख्याल ना आया था और अब इसके दिल पर चोट सी लगी थी। सब इंतज़ामात कर चुकी है अपने हाथों से वो, हाजरा ने कहा। कपड़ा लत्ता गरीबों को बांट चुकी है। कुल के लिए चने मंगवा कर रख लिए हैं, कल खुद ही ख़त्म दिया। कफन का कपड़ा भी मंगवा कर रखा हुआ है। बस अब तो घड़ी पल की बात है, जभी तो मैं रात को उधर ही रहती हूँ। लेकिन एली, तू इधर फरत ही की तरफ सोइयो, मैं तुम्हें वहाँ छोड़कर वापस आ जाऊँगी। एली खामोश हो गया। तू दादी के पास सोकर क्या करेगा? हाजरा ने कहा। इसे तो अपना होश नहीं, इसका सांस बिगड़ता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है इसे। तू क्या खिदमत करेगा इसकी? उसने तो कभी किसी से खिदमत नहीं कराई आज तक। एली ने महसूस किया जैसे वो अलीपुर नहीं बल्कि अमृतसर में हो। चारों तरफ उदासी छाई हुई थी। महल्ले के ऊंचे लंबे मकानात खामोश खड़े थे। नानक चंदी ईंटों की दीवारें रेंग रही थीं। दीवानों पर चमगादड़ें मुंडला रही थीं। वो यूं चीख रही थी जैसे इसकी बेचारगी पर कहकहे लगा रही हों। खिड़कियां वीरान पड़ी थीं, जिन पर स्याह तेलियों के पर्दे झूल रहे थे। दूर कच्ची हवेली में गड़ी लाल टीन सर झुकाए सोच रही थी। फरद की तरफ जाते हुए अली महसूस कर रहा था जैसे अलीपुर एक वीराना हो। इसके गिर्द एक धुंधली और लुटी हुई दुनिया थी जिसमें कोई बात भी जाजिब नज़र न थी। वो महसूस कर रहा था जैसे जीने के लिए कोई और जवाज़ बाकी न रहा हो, जैसे ज़िंदगी अपनी तमाम तर रंगीनी और दिलचस्पी खो चुकी हो। गुलाल बचकारी। हाय, वो घबरा कर रुक गया। इसके रूबरू चुबारे में शहजाद बैठी इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। तख्त पर सीने की मशीन पड़ी थी जिसके एक जानिब 2 बलोरी पाँव करीने से रखे थे। सियाह जाली के दुपट्टे से 2 सफ़ेद बाजू निकलकर मशीन को थामे हुए थे। रेशमी मलबूस के ऊपर एक मुतबस्सम चेहरा, 2 नुकीली आंखें और उन पर पेशानी का स्याह तिल।
گھبرا کر ایلی نے نگاہ جھکا لی۔ شہزاد کے سرخ ہنا مالیدہ ہاتھوں نے جیسے اس کے منہ پر ایک تماچا مار دیا۔ سرخ بوندیاں ناچنے لگیں۔ ایلی لڑکھڑا گیا۔ تو آ گیا ایلی؟ شہزاد نے مسکرا کر پوچھا۔ دادی کی بیماری کی خبر سن کر آیا ہے؟ نہ نہیں تو۔ ایلی نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ آپ یہاں ہیں؟ دفعتاً اس غیر متحرک تصویر میں جنبش ہوئی، ایک چمک لہرائی، چھپتی ہوئی چمک۔ ہاں، شہزاد مشین چلاتے ہوئے بولی۔ اب کی بار میں ان کے ساتھ نہیں گئی۔ میں نے کہا کچھ دیر یہاں رہ لوں۔ بیٹھ جو۔ کھڑا کیوں ہے تو؟ ایلی بیٹھ گیا اور شہزاد کی طرف دیکھ کر سوچنے لگا۔ شہزاد سر اٹھا کر دیکھتی تو اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ چمکتی، عجیب سی مسکراہٹ۔ ایسے محسوس ہوتا کہ گلال بھری پچکاری چل گئی ہو، جیسے شہزاد بہت قریب آ گئی ہو، بہت قریب، اتنی قریب کہ قرب کی وجہ سے ایلی کے بند میں بتیاں سی روشن ہو گئی ہوں، جیسے اس نے نہ جانے کیا پا لیا ہو۔ لیکن جب شہزاد آنکھیں جھکا لیتی تو ایلی محسوس کرتا جیسے گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا ہو، چاروں طرف ویرانی اور اداسی چھا جاتی۔ اس وقت ایلی کو شہزاد کے ہنا ملیدہ ہاتھوں سے گھن آنے لگتی۔ اس وقت وہ محسوس کرتا جیسے وہ ننگا ہو، جیسے اس کا وجود باعث ننگ ہو۔ احساس ندامت سے اس کا سر جھک جاتا اور وہ دل ہی دل میں لاحول پڑنے لگتا۔ لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں شدت سے آرزو پیدا ہوتی کہ شہزاد ایک بار پھر نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ اس منور پیشانی سے بجلی چمکے چھوٹی چھوٹی بتیاں یوں روشن ہو جاتی جیسے گلال پھری پچکاری چل گئی ہو اور شہزاد کے ہنا ملیدہ ہاتھوں کی پچکاری سے گلال کی پھوار پڑے۔ شہزاد کا انداز عجیب سا تھا۔ جب وہ مسکراتی تو فضا میں اس بات کی پھلجھڑیاں چل جاتی، لیکن جب وہ سنجیدہ ہو جاتی تو بے نیازی کا دبیز پردہ پڑ جاتا اور وہ گویا ایلی کی موجودگی اور گویا وجود سے بھی بے تعلق ہو جاتی۔ نہ جانے یہ کیا سحر تھا، یوں لمحہ بھر میں اس قدر قریب آ جاتا اور پھر دوسرے لمحے میں جیسے کوئی کوسوں دور ہو۔ ایلی اکثر سوچتا تھا کہ وہ خصوصی مسکراہٹ کیا تھی جو قرب کا احساس دیتی تھی۔ نہ جانے اس کی مسکراہٹ میں کیا جادو تھا، جیسے کوئی انجانی شبھ لگن آ گئی ہو۔ اس نے کئی بار رفیق کی بیوی کے ہونٹوں پر وہ مسکراہٹ دیکھی تھی، مگر رفیق پر اس کا ذرا بھی اثر نہ ہوتا تھا۔ گلال کی اس پچکاری تلے کھڑے ہو کر بھی وہ ویسے ہی خشک رہتا۔ وہ پھر تیوری چڑھا کر خشک آواز میں اسے ڈانٹتا، دوپٹہ سنبھالو، سر ننگا ہوا جا رہا ہے، اور پھر وہ باہر نکل جاتا۔ کئی بار شریف کے پاس بیٹھے ہوئے اس نے محسوس کیا تھا کہ شہزاد کی آنکھوں میں وہی تبسم کی لہر چمک رہی ہے، اور اس نے محسوس کیا تھا جیسے شہزاد واضح الفاظ میں اپنے خاوند سے کچھ کہہ رہی ہو، جیسے دور کھڑے رہنے کے باوجود اس کے قریب آ گئی ہو، اس کی گود میں بیٹھ گئی ہو۔ شریف اس کے جواب میں گھورتا تو نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں مسرت کی جگہ اداسی جھلکتی، حسرت اور اداسی، اور پھر شہزاد اس کی حسرت بھری اداسی کو محسوس کر کے چونکتی۔ وہ بتی بجھ جاتی اور گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جاتا۔ ایسی چمک اس نے مردوں کی آنکھوں میں کبھی نہ دیکھی تھی۔ ہاں، عورتوں کی آنکھوں میں کئی بار دیکھی تھی، لیکن عورتوں کی آنکھوں میں نہ جانے کیا ہوتا تھا، نہ جانے وہ نگاہ کیا تھی۔ مسکراتی تو وہ ویسے بھی تھیں، لیکن ہر مسکراہٹ میں وہ بات پیدا نہ ہوتی تھی۔ شہزاد اکثر مسکرا کر ایلی سے باتیں کیا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود ایلی کو محسوس ہوتا جیسے وہ مسکراہٹ سطحی ہو، لیکن شریف کی طرف دیکھ کر مسکراتی تو ایلی تڑپ اٹھتا۔ وہ مسکراہٹ عام مسکراہٹ سے کس قدر مختلف ہوتی تھی۔ ایلی کا جی چاہتا کہ کوئی اس کی طرف بھی وہی مسکراہٹ لہرائے، ویسی ہی مسکراہٹ سے دیکھے۔ ان دنوں ایلی کی سب سے بڑی آرزو اور حسرت وہ مسکراہٹ تھی۔ ایلی کے جسم کا بند اس نگاہ کا بھوکا تھا۔ اور پھر شہزاد سے، میرے ایسے نصیب کہاں۔ وہ سوچتا کہ شہزاد میری طرف وہ نگاہ ڈالے، پھر بھی کبھی کبھار وہ محسوس کرتا کہ وہ گلال بھری پچکاری چلا ہی چاہتی ہے اور وہ شرابور ہوا ہی چاہتا ہے، لیکن دفتر نہ جانے کیا ہو جاتا، بات بگڑ جاتی، گلال کی جگہ دو ایک پھول پتیاں برستی اور پھر مطلع غبار آلود ہو جاتا۔ پھول پتیوں کا کیا تھا، وہ تو ہر تبسم پر اڑا کرتی تھیں۔ کچھ دیر ایلی شہزاد کے سامنے بیٹھا رہا، پھر اس کے لیے وہاں بیٹھے رہنا ناممکن ہو گیا۔ شہزاد نہ جانے کہاں تھی، اس کے چہرے پر ایک وقار تھا، بے حسی تھی۔ ایلی اٹھ بیٹھا۔ اچھا، اب میں جاتا ہوں، فرت انتظار کر رہی ہوگی۔ اچھا، تو مل آ اسے، اس نے سر اٹھائے بغیر کہا، لیکن چائے یہاں پینا، نیچے جانو بنا رہی ہے۔ اچھا، تو میں ابھی آیا، یہ کہہ کر وہ فرت کی طرف چل پڑا۔ احساس عظمت نیچے صفدر اندھیری کوٹری کے ساتھ والا کمرہ صاف کر رہا تھا۔ ہائے، ایلی ہے، صفدر سے دیکھ کر چونکا، چھٹی لے کر آئے ہو؟ دادی اماں، صفدر نے دانت پیسے، وہ نہیں مرے گی، وہ کبھی نہیں مرے گی،
وہ مرے تو میں پارٹی دوں گا، ضرور دوں گا، ایمان سے، مذاق نہیں۔ ایلی کو صفدر کی بات اچھی نہ لگی۔ آؤ آؤ بیٹھ جاؤ ایلی۔ صفدر نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ بیٹھ جاؤ۔ ایلی بہت خوش تھا کہ محلے کا ایک بڑا لڑکا اسے اتنی اہمیت دے رہا تھا، اور پھر وہ لڑکا جسے تھیٹر کی پارسی لڑکی سے عشق تھا۔ تم مجھ سے کبھی نہیں ملتے ایلی، میرے پاس بھی آ کر بیٹھا کرو، اوروں کے پاس بیٹھتے ہو تو ہمارے پاس بیٹھنے میں کیا حرج ہے؟ ایلی کو صفدر کی باتیں سمجھ میں نہ آ رہی تھیں، نہ جانے کیا کہہ رہا تھا وہ۔ اس کے بازو عجیب انداز سے پھیلے ہوئے تھے، دائیں بازو پر نیلے حروف میں کچھ کھدا ہوا تھا، شاید اس پارسن کا نام ہو۔ ایلی کا جی چاہتا تھا کہ وہ ان نیلے حروف کے متعلق صفدر سے پوچھے، لیکن اس میں ہمت نہ پڑی۔ اگرچہ صفدر اس وقت کمرے کی صفائی کرنے میں مشغول تھا، لیکن کبھی کبھار وہ رک جاتا اور اس کی آنکھوں میں چمک لہراتی، سرخ بوندیاں اڑتی، لیکن جلد ہی وہ چمک ماند پڑ جاتی اور محرومیت کے بادل چھا جاتے۔ وہ ایک آہ بھرتا، اس کے ہونٹوں میں وہی جنبش ہوتی، حافظ خدا تمہارا کی جنبش۔ پھر وہ تڑپ کر مڑتا اور ایلی سے کہتا، ایلی تم شریف کے پاس بیٹھا کرتے ہو، لیکن میرے پاس تم کبھی نہیں آئے، کبھی نہیں، حالانکہ ہم دونوں کا رشتہ زیادہ قریبی ہے۔ اچھا آج چائے اکٹھے پئیں گے۔ عین اس وقت چوبارے سے شہزاد کی آواز آئی، ایلی۔ شہزاد کی آواز سن کر صفدر چونک پڑا، اس کی آنکھوں میں چمک لہرائی اور ایلی نے محسوس کیا جیسے اس کا بند رقص کر رہا ہو۔ ایلی چائے تیار ہے، آؤ بھی نا، شہزاد کی آواز گونجی۔ شہزاد کی آواز سن کر سبھی چونک جاتے تھے، نہ جانے اس کی آواز میں کیا اثر تھا۔ اس کی آواز محلے والیوں کی آواز سے قطعی طور پر مختلف تھی، جسے سن کر یوں محسوس ہوتا جیسے ویرانی میں کوئی اڑتا ہوا پنچھی تان اڑا گیا ہو، یا جیسے گھور گھٹا میں سورج کی کوئی کرن چمک گئی ہو۔ اس کی آواز سن کر محلے کے بزرگ بھی چونک پڑتے تھے اور پھر کسی سے پوچھتے، یہ شہزاد ہے نا؟ صفدر نے ایلی کی طرف محروم نگاہ سے دیکھا۔ ہاں بھائی، وہ بولا، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں۔ کون کچھ کہہ سکتا ہے؟ اس نے ایلی سے یا اپنے آپ سے کہا۔ اچھا، وہ بولا، کبھی تو ہم دونوں اکٹھے چائے پئیں گے۔ ایلی صفدر کے کمرے سے باہر نکلا تو فرد کھڑی تھی۔ ایلی تو کب آیا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو آیا ہے، وہ حسد بھری مسکراہٹ سے بولی۔ اگر میں شہزاد کی آواز نہ سنتی تو مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ تو آیا ہے۔ چلو شکر ہے کہ ہم تیرا نام تو سن لیتے ہیں، شہزاد کی زبان ہی سے صحیح۔ چائے تو ہمارے یہاں بھی تیار ہے، مگر اس نے شہزاد کے چوبارے کی طرف حسرت بھری نگاہ سے دیکھ کر کہا، تجھے فرصت مل جائے تو آئیے گا نا، ضرور آنا۔ فرد کی آنکھوں میں نمی سی دیکھ کر ایلی لرز گیا۔ وہ حیران تھا کہ وہ سب ایلی کی طرف سے اس قدر مایوس کیوں تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان کی انکہی شکایات کا کیا جواب دے، مگر انجانے میں ایلی میں ایک احساس برتری لہریں لے رہا تھا۔ اس سے اپنی عظمت کا احساس ہوا جا رہا تھا، اگرچہ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ احساس عظمت کس وجہ سے ہے، اور وہ سب اس سے مایوس کیوں تھے، اور ان کا انداز حسرت زدہ کیوں تھا۔ یہ سوچتا ہوا وہ شہزاد کی طرف چل پڑا۔ بے نیاز درزن۔ جب وہ داخل ہوا تو شہزاد اسی طرح بیٹھی مشین چلا رہی تھی اور اس کی نگاہ ریشمی کپڑے پر جمی ہوئی تھی۔ آ گئے تم؟ اس نے نگاہ اٹھائے بغیر کہا۔ دیکھو کب سے چائے پڑی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ میز پر چائے کے برتن رکھے ہوئے تھے۔ چند ایک ساتھ تو ایلی منتظر رہا کہ ابھی شہزاد آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھے گی، لیکن وہ جوں کی توں کام کرتی رہی۔ آخر وہ سوچنے لگا کہ آنکھ اٹھا کر دیکھنا نہ صحیح، لیکن اٹھ کر چائے تو بنائے گی، مگر جلد ہی اس کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ اب پی بھی لو نا چائے، وہ بولی۔ مجھے بھی ایک پیالہ دو نا۔ ایلی کے تمام سہانے خیال صابن کے بلبلوں کی طرح پھوٹ گئے۔ اس نے محسوس کیا جیسے گرد و پیش دھندلا رہے ہوں، جیسے وہ گرا جا رہا ہو، بلندیوں سے نیچے کی طرف لڑک رہا ہو۔ وہ احساس برتری کافور ہو چکا تھا۔ وہ سوچنے لگا، میں چائے کا بھکاری تو نہیں جو میز پر رکھی ہے۔ اس کا جی چاہا کہ اٹھ کر بھاگ جائے اور اپنے آپ کو اس برتر اور بے نیاز درزن سے محفوظ کر لے، لیکن اٹھ کر بھاگنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ پھر دفتر سے یاد آیا کہ اس نے کہا تھا کہ میرے لیے بھی بنا دو ایک پیالہ۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل گیا۔ میرے لیے بھی بنا دو ایک پیالہ۔ اس فکرے میں جادو تھا۔ کتنی اچھی ہے شہزاد، وہ محسوس کرنے لگا، اور پھر چائے بنانے میں مصروف ہو گیا۔ اگلے روز صبح سویرے ہی شہزاد چھم سے آنمودار ہوئی۔ چلو ایلی، وہ بولی، میں کب سے انتظار کر رہی ہوں، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ یہاں جو بنی ہوئی ہے، فرد بولی۔ دونوں بیٹھ کر یہیں کیوں نہیں پی لیتے؟ فرد کے انداز میں طنز تھی۔ یہاں نہیں، شہزاد تن کر بولی، چائے کا مزہ اکیلے میں آتا ہے۔ تو جبھی ایلی کو بلانے آئی ہو؟ فرد نے پھر وار کیا۔ ہاں، شہزاد نے کہا لگایا۔ مجھے بھی ساتھ لے چلو، فرد بولی۔ نہ بھائی، شہزاد نے جواب دیا۔ معلوم ہوتا ہے شریف جاتے ہوئے ایلی کو تمہیں سونپ گیا ہے۔ ہاں، شہزاد مسکرائی۔ وہ کہہ گئے ہیں ایلی کو چائے پر ضرور بلایا کرو۔ اوہ، فرد شہزاد کی دلیری پر گھبرا گئی اور ایلی چپ چاپ شہزاد کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔
جب وہ شہزاد کے چوبارے میں پہنچے تو شہزاد حسب معمول مشین کے سامنے بیٹھ کر بولی، ایک پیالہ مجھے بھی بنا دو، اور خود کام میں مصروف ہو گئی۔ دیر تک وہ چپ چاپ بیٹھا چائے پیتا رہا اور شہزاد کپڑے سینے میں منہمک رہی۔ چائے پی کر جب وہ نیچے اترا تو اندھیری کوٹری میں صفدر کھڑا حسرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ بھنچے ہوئے تھے جیسے حافظ خدا تمہارا گنگنانا بھول چکے ہوں۔ ایلی کو دیکھ کر اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، ہونٹوں پر ایک حسرت بھری مسکراہٹ آ گئی۔ نہ جانے وہ کیوں اس کی طرف حسرت سے دیکھتے تھے۔ اس کا جی چاہا کہ چلا کر کہا، نہیں نہیں، میں نے خود اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر پی ہے، میرے ساتھ میز پر کسی نے چائے نہیں پی۔ لیکن اس میں اتنی جرت نہ تھی۔ چوگان میں عورتوں نے اس کی طرف مانی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ ایک بولی، ایلی آیا ہے؟ میں کہہ رہی ہوں یہ کیا گورکھ دھندا ہے؟ چاچی بولی، دادی تیری اس طرف بیمار پڑی ہے، بہن تیری ادھر ہے، تو اس دیوڑی سے باہر نکل رہا ہے۔ ہائے چاچی، دوسری نے کہا، آج کل کے لڑکے گھر پر کہاں بیٹھتے ہیں؟ نہ لڑکی، چاچی نے پینترا بدلا، ہمارا ایلی ایسا نہیں، ہوگا کوئی کام آخر پڑ جاتا ہے۔ اور وہ لڑکی، اس نے کان سے منہ لگا کر کچھ کہا اور پھر ہنسنے لگی۔ دیکھ لو، زمانے کے رنگ ہیں چاچی۔ یہی تو دیکھ رہی ہوں، توبہ کیا زمانہ آیا ہے، مگر ہمارا ایلی ایسا نہیں۔ کیا کروں؟ پھر رضا آ گیا۔ ٹھیک ہے بابو، اب کیوں ہمارے پاس آنے لگے؟ اب تو بس چوباروں میں بیٹھ کر چائے اڑتی ہے، لوگ بلا بلا کر پلاتے ہیں۔ مگر بابو، جب اونچے چوباروں سے کوئی گرے تو ہڈی پسلی ایک ہو جاتی ہے۔ ہاں، اس نے اپنی لنگڑی ٹانگ دکھاتے ہوئے کہا، یقین نہ آئے تو یہ دیکھ لو۔ بکواس بند کرو، ایلی نے بات مذاق میں ٹالنے کی غرض سے کہا۔ کیسے کروں بند؟ رضا ہنسنے لگا، اپنا تو کام ہی بکنا ہے۔ سنا امرتسر والوں کا کیا حال ہے؟ اب تو مزے ہیں نا؟ رضا اسے چھیڑنے لگا۔ بیٹھ جا، وہ بولا، بیٹھ جا میاں۔ ہوں، ایلی نے جواب دیا۔ کیوں؟ بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا، چل کہیں گھومے پھریں۔ واہ، دل خوش کر دیا۔ رضا نے لاٹھی پکڑی اور چل پڑا۔ دیر تک وہ دونوں فصیل سے باہر گھومتے رہے، پھر ایک درخت تلے بیٹھ گئے۔ رضا، ایلی بولا، میرا جی نہیں لگتا۔ جی لگ جائے بابو تو پھر بھی نہیں لگتا۔ کیا مطلب؟ ایلی نے پوچھا۔ سارے محلے میں تیری تسلیم کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن رضا تسلیم تو میرے سامنے نہیں آتی، کئی جتن کر دیکھے۔ تسلیمیں سامنے نہیں آیا کرتی ہیں ایلی، سامنے آ کھڑی ہوں تو پھر بات ہی کیا ہے؟ رضا نے کہا، یہ تو ہوتا ہی ہے۔ پھر ایلی امرتسر کی باتیں سناتا رہا اور رضا کہہ مار کر ہنستا رہا۔ سیر کر کے جب وہ واپس آئے تو رضا سے رخصت ہو کر ایلی دادی اماں کی طرف گیا۔ دروازے میں ہاجرہ کھڑی تھی۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ بولی۔ جا فرد کی طرف دوڑ جا یہاں سے۔ کیوں؟ ایلی نے پوچھا۔ کہا جو ہے تم سے، وہ بولی۔ وہ اسی طرح بے ہوش پڑی ہے، آنکھیں کھولنے کی سکت نہیں رہی، اس کے پاس بیٹھ کر اپنا دل برا کرے گا تو۔ جا، فرد تیرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ چپ چاپ فرد کی طرف چل پڑا۔ شام کو جب وہ شہزاد کے چوبارے میں پہنچا تو چوبارے سے ملحقہ چھت پر 5-6 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں اور فرد اور شہزاد چارپائی پر بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ تو آ گیا ایلی؟ فرد اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ اچھا کیا تو نے کہ چلا آیا، دادی اماں کی حالت اچھی نہیں، نہ جانے کب۔ وہ رک گئی۔ اماں تو کئی راتوں سے ادھر ہی رہتی ہیں، آج کی رات شاید مجھے بھی جانا پڑے، اس لیے میں نے یہاں چارپائیاں بچھوا دی ہیں تاکہ بچے اکیلے نہ رہیں۔ ٹھیک ہے نا شہزاد؟ وہ ہے تیری چارپائی ایلی، وہ کونے والی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔